Gulliver's Travels as a Symbolic Work. हमारा ये टॉपिक पेज नंबर 21 पे दिया हुआ है. इसको आप इस तरह भी कह सकते हैं, सिंबोलिज्म इन Gulliver's Travel, सिंबॉलिक मीनिंग ऑफ Gulliver's Travels, यूज ऑफ सिंबल्स. यानी कि सिंबल का नाम अगर आ जाता है तो हर हिसाब से ये टॉपिक डिस्कस किया जा सकता है. वर्ड सिंबल क्या होता है, पहले हम इस पे बात करेंगे, फिर उसके बाद हम सिंबल्स को देखेंगे. सिंबल का मतलब है टोकन, साइन और एम्बाम. मींस कि ये बेसिकली लिटरेचर के अंदर एक ऑर्नामेंट है जिसको इस्तेमाल करके राइटर जो है ना सिर्फ हिडन चीज़ों को एक्सपोज करता है बल्कि वो अपने वर्क की फिलॉसफी को बड़ी ईमानदारी के साथ रीडर तक पहुंचाने में कामयाब हो जाता है. क्योंकि रीडर के लिए ये इतना मुश्किल नहीं होता कि वो हिडन मीनिंग को समझ ना पाए. डायरेक्टली अगर वो चीज़ बाज़ दफ़ा ऐसे होता है कि हालात इस तरह के होते हैं कि राइटर डायरेक्टली कुछ नहीं बता पाता, लेकिन हिडन मीनिंग के ज़रिए वो बहुत कुछ बता देता है. जोनाथन स्विफ्ट ने भी अपने आइडियाज़ को रीडर को कन्वे करने के लिए सिंबल्स का सहारा लिया. तो हम ये कह सकते हैं कि सिंबल जो है वो एक ऐसी चीज़ है दैट स्टैंड फॉर समथिंग एल्स. गलिवर्स ट्रैवल के अंदर हर चीज़ जो है वो उसके बिहाइंड कुछ ना कुछ मीनिंग मौजूद है, कोई ना कोई आइडिया मौजूद है. और इसी वजह से उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि ये किताब बेसिकली कंटेम्प्रेरी फिलॉसफीज़ और कस्टम्स को क्रिटिसाइज करने के लिए लिखी गई थी. इस किताब में मौजूद हर किरदार तकरीबन या तो किसी हिस्टोरिकल फिगर के साथ मिलता है तो या फिर किसी आइडिया को रिप्रेजेंट कर रहा है. तो चलते हैं अभी इस किताब के अंदर मौजूद सिंबल्स को सर्वे करते हैं. सेकंड पैराग्राफ देखेंगे पेज नंबर 21 पे कि पहली किताब के अंदर स्विफ्ट जो है वो गलिवर्स की लिलीपुशंस के वतन के विजिट को नरेट कर रहा है. लिलीपुशंस जो है वो 6 इंच के लोग हैं, 6 इंच उनका कद होता है और ये 6 इंच के बोने दरअसल इंसान की एक्सट्रीम प्राइड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं. आथर जो है बेसिकली इस नस्ल को आयरॉनिकली रिप्रेजेंट करता है और वो देखता है कि ये स्मॉल क्रीचर्स हैं, छोटे छोटे दिमाग इनके, लेकिन दे आर द स्टॉक ऑफ बैक बाइटिंग एंड कॉन्स्पिरेसी. लेकिन गीबतें और साजिशें करने में माहिर हैं और ये अपने आप को बहुत अच्छा समझते हैं, ग्रैंड समझते हैं. ठीक है. गलिवर जब यहाँ पे आता है under the spell of their vain glory and is made credulous by their threats of punishment, although the race has no real physical power over him. कि जब वो वहाँ पे आता है तो वो उसे धमकियाँ देते हैं, लेकिन वो दिखाता है, कहता है कि उनके पास तो इतनी पावर नहीं उसका वो कुछ कर सकें. गलिवर को लिलीपुशन के कल्चर के बारे में बहुत कुछ पता चलता है और साथ साथ उसे वो डिफरेंस का भी पता होता है कि गलिवर के दरमियान और उनके दरमियान साइज के हिसाब से क्या डिफरेंस है. तो जहाँ ये बात, जैसे मैंने बात की कि एक तरफ उसने इंसान की प्राइड की बात की, तो वहीं साथ साथ इसके अंदर इस वॉइस के अंदर उसने ब्रिटिश गवर्नमेंट के ऊपर भी एक्सप्लिसिट सटायर किया है. गलिवर के नज़दीक लिलीपुशन गवर्नमेंट ऑफिशियल्स जो है ना, उनकी सिलेक्शन जो है एक स्किल के इस बेस पे की जाती है. रोप डांसिंग की स्किल देखी जाती है जो कि रिडिकुलस है. और इस बेस पे ये जो रोप डांसिंग का जो एक्शन है बेसिकली, यानी कि सिलेक्शन का जो प्रोसेस है उनके गवर्नमेंट ऑफिशियल्स का जो सिलेक्शन प्रोसेस है रिडिकुलस है. और ये सिंबलाइज करता है इंग्लैंड के सिस्टम ऑफ पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट को, कि पॉलिटिकली लोग इसी तरह अपॉइंट होते हैं. रोप डांसिंग यानी कि उसको तंज का निशाना बनाता है कि वहाँ पे भी सिलेक्शन इसी तरह होती है, जो किस रोप डांसिंग किस तरह करते हैं लोग. और साथ साथ साइज के डिफरेंसेस को देखें तो वो सिंबलाइज करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ फिजिकल पावर. Gulliver can crush the Lilliputians by walking carelessly, but they don't realize their insignificance that symbolizes their small-mindedness.
کہ فزیکل پاور کی امپورٹنس کو بھی دکھاتا ہے یہاں پہ کہ ان کا جو قد ہے، ان کا جو سائز ہے وہ 6 انچ کے لوگ ہیں، تو اس کے حساب سے دکھاتا ہے کہ یہ کس حد تک پاورفل ہے اور حقیقت میں وہ کتنے انسگنیفیکنٹ ہیں. وہ تو ان کو اپنے اس کے گلیور جو ان کو اپنے پاؤں کے نیچے مسل کر سکتا ہے، اور جو اس کو باندھ کے رکھتے ہیں اور اس کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرتے ہیں. یہاں پہ اس سچویشن میں بیسیکلی انسان کا جو ہالو کلیم ہے وہ دکھاتا ہے. کہتا ہے کہ ایک طرف یہ انسان ہے، یہاں پہ لیلی پوشن جو انسانوں کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں، اور انسانوں کی طرف ریپرزینٹ کرتے ہوئے دکھا کہ انسان کو اپنی طاقت پہ کتنا گھمنڈ ہے کہ وہ اپنے سے پاورفل، یعنی کہ اس کے مقابلے میں جو جائگنٹک پرسنالٹی ہے گلیور، اس کو یہ کنٹرول کرنے کے دعوے تو کریں، لیکن یہ اس کی کوئی سگنیفیکنس نہیں ہے، یہ سب کھوکھلے نعرے ہیں. اور واقعی ایسا ہی ہے، یہ ممکن نہیں ہے. وہ کیسے اس کو قابو کریں گے؟ بظاہر تو نظر نہیں آتا. تو پیج نمبر 21 پہ ہمارا تیسرا پیراگراف ہوگا جس کی میں بات کروں گا ابھی، کہ گلیور جو ہے، سوئفٹ جو ہے بیسیکلی سمبل اپنی سٹائر کے معاملے میں بہت محتاط ہے اور بڑے محتاط انداز میں وہ سمبل استعمال کرتا ہے. جیسے آرٹیکل جو جن چیزوں کے اوپر گلیور سائن کرتا ہے آزادی کے لیے، اپنے فریڈم حاصل کرنے کے لیے، دے آر فارمل اینڈ سیلف امپورٹنٹ لینگویج سمبلائزز میننگ لیس. فارمل قسم کے ہیں اور سیلف امپورٹنٹ لینگویج جو ہے symbolizes meaningless and self-contradictory piece of paper because Gulliver is the symbol of great strength and power. ایک ایسے بندے سے وہ قوانین سائن کروائے جا رہے ہیں جو تو خود طاقتور ہے، وہ ان کی بات کیسے مانے گا؟ وہ تو اس سیفٹی کے سارے بانڈز وائلیٹ کر سکتا ہے، اس کے لیے کون سا مسئلہ ہے؟ وہ کوئی ان سے طاقت میں کئی گنا بڑھا ہے، اس کے ساتھ ان کے ایگریمنٹ کیسے چلیں گے؟ وہ تو زیادہ پاورفل ہے. تو یہاں پہ بھی یہی بات دکھائی گئی ہے کہ ہی کین وائلیٹ آل دا بانڈز فار ہز سیفٹی. اور اس کے بعد آگے دیکھیے کہ لیلی پوشن بلفیسکو کے درمیان کانفلکٹ کی تاریخ بھی بڑی ریڈیکولس ہے. ہائی ہیلز اینڈ لو ہیلز سمبلائز دا وگ اینڈ ٹوریز آف انگلش پالیٹکس. لیلیپٹ اینڈ بلفیسکو سمبلائزنگ انگلینڈ اینڈ فرانس. ہائی ہیل اور لو ہیل جو ہے وہ انگلینڈ کے پولیٹیکل سسٹم کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں، جبکہ لیلیپٹ اور بلفیسکو دو ممالک انگلینڈ اور فرانس، ان کا آپس کا جھگڑا اور ان کے بگ انڈینز اینڈ لٹل انڈینز کے درمیان کانفلکٹ کو دیکھیں تو وہ پروٹیسٹنٹ ریفارمیشن اور کیتھولکس کے درمیان جو جھگڑا ہے اس کو ریپرزینٹ کرتے ہیں. 3 چیزیں ہمیں یہاں پہ دکھائی گئی ہیں. ہائی ہیل، لو ہیل، ٹھیک ہے، یہ بیسیکلی لیلیپٹ اور بلفیسکو کا جھگڑا ہے. ان کے درمیان ہائی لو ہیل کا جھگڑا تھا کہ کوئی ہائی ہیل پہنتے تھے، کوئی لو ہیل پہنتے تھے. تو یہ وگ اور ٹوریز پارٹی ہیں. اس کے بعد جیسے میں نے بات کی بلفیسکو اور لیلیپٹ، یہ 2 ممالک ہیں انگلینڈ اور فرانس. پھر بگ انڈین اینڈ لٹل انڈین، یہ تنازع، تو یہ اس تنازع کے پیچھے جو وجہ وہ اس کو بھی وہ سمبلائز کرتی ہے کرسچن چرچ کی ڈویژن کو. So, European history is a series of brutal wars over meaningless and arbitrary disagreements. اور یہی کانفلکٹ اس نے یہاں پہ دکھایا کہ جو ڈس ایگریمنٹ تھی، آپس میں جھگڑا تھا کہ کہاں سے انڈے کو توڑا جائے، تو ان کی سلینس اور ٹریویلٹی دکھاتا ہے کہ کتنے بیوقوف ہیں. جیسے میں نے بات کی کہ بات کچھ بھی نہیں ہوتی اور اس بات پہ وہ جھگڑ رہے ہیں. سوئفٹ یہاں پہ اسی چیز کو سجیسٹ کرتا ہے کہ کرسچن بائبل کین بی انٹرپریٹڈ ان مور دین ون وے. اٹ از ریڈیکولس فار پیپل ٹو فائٹ اوور ہاؤ ٹو انٹرپریٹ اٹ اینڈ when one is uncertain that one's interpretation is right and others are wrong. اسی چیز کو سجیسٹ کرتا ہے کہ آپ بائبل کو مختلف انداز سے انٹرپریٹ کر سکتے ہیں. جب آپ کو اس کے اطمینان نہیں ہے اس کے انٹرپریٹیشن پہ، آپ اپنی انٹرپریٹیشن کر لیں. یہ تھے پہلے 3 پیراگراف جو میں نے آپ کے ساتھ ڈسکس کیے. جیسے میں نے بات کی پورا جو ان کا ریلیجیس سسٹم، پولیٹیکل سسٹم، 2 ممالک کا جھگڑا، 2 پولیٹیکل پارٹیز کا جھگڑا، 2 سیکٹس کا جھگڑا، ٹھیک ہے، جو ان کے ریلیجیس سیکٹس ہیں، ان تینوں جھگڑوں کو اس نے یہاں پہ دکھایا، سمبولیکلی ریپرزینٹ کیا. تینوں اسپیکٹ اس نے اس وائج کے اندر دکھایا. بیسیکلی جو کانفلکٹ ہے، جو میٹر آف کانفلکٹ ہے، وہ ان تینوں کے اندر اس نے دکھا دیا. تینوں پہلوؤں سے اس نے اس کے اندر دکھایا.
پیج نمبر 21 پہ آخری پیراگراف ہوگا ہمارا. یہاں پہ لیلیپوشن ایمپرر کی بات ہو رہی ہے کہ جو کہ ٹیرینی، کرولٹی اور کرپشن کا سمبل ہے. اور ہی از obsessed with ceremony showing a chainless symbol of bad government. ٹھیک ہے، یہاں پہ بیسیکلی لیلیپوشن جو ایمپرر ہے وہ دراصل جارج 1 کو ریپرزینٹ کرتا ہے. جس طرح وہ بتاتا ہے کہ یہ یہاں پہ بھی ظلم و استبداد ہے، کرپشن ہے، لوٹ مار ہے، تباہی ہے. لیلیپوشن ایمپرر جو ہے اس نے یہ حالات رکھے ہوئے ہیں. یہی کام جارج 1 نے انگلینڈ میں کیا ہوا ہے. اور یہ وہ زمانہ ہے جب سوئفٹ کا زیادہ تر جو لٹریری کیریئر ہے اسی زمانے میں گزرا، 1714 سے لے کے 1727 تک. اور سوئفٹ جو ہے بادشاہ کی بالکل بھی عزت نہیں کرتا تھا، کوئی ایڈمائریشن نہیں تھی. اس کے بعد کوئین این کو لیلیپوشن ایمپریس ریپرزینٹ کرتی ہے، جس نے جونیتھن سوئفٹ کی چرچ آف انگلینڈ میں ایڈوانسمنٹ کو بلاک کر دیا تھا، کیونکہ وہ اس کے کچھ ارلیئر سیٹائرز پہ ناراض ہو گئی تھی. گلیور کی یورینیشن کو دیکھیں آپ، جو اس کے گھر پہ وہ یورینیٹ کر کے آگ بجھاتا ہے. تو بیسیکلی دیٹ ریپرزینٹ سوئفٹس ورک اے ٹیل آف اے ٹب، اس کو ریپرزینٹ کرتی ہے. سو یہاں بیسیکلی جیسے میں نے بات کی کہ گلیور کی یورینیشن پہ ملکہ کا ناراض ہونا یہ ایسا ہی ہے جیسے سوئفٹ کے اس کام پہ، یعنی کوئین این جو ہے وہ ٹیل آف ٹب پہ جو ناراض ہوئی تھی. اور اس نے پھر اس کے جو پراسپیکٹس ہیں چرچ آف انگلینڈ کے اندر پروگریس کی پراسپیکٹس ہیں ان کو لمٹ کر دیا تھا، اس کو آگے نہیں بڑھنے دیا تھا، پروموٹ نہیں ہونے دیا تھا. یعنی وہ کہتا کہ میں تو تمہارے دیے پہ مترتا بھی نہیں ہوں نا، جس طرح کہتے ہیں سوسو بھی نہیں کرتا. یہاں پہ بھی گلیور کی یورینیشن بیسیکلی اسی چیز کو سمبلائز کرتی ہے کہ اس نے لیلیپوشنز کو کنٹرول کر سکتا ہے، وہ ایبلٹی اس کی دکھاتا ہے نا. تو یہ بیسیکلی فزیکل پاور کی امپورٹنس کو بھی السٹریٹ کر رہا ہے کہ گلیور جو ہے اس نے اس طرح کر کے بیسیکلی وہاں سے جونیتھن سوئفٹ نے اپنے غصے کا بھی اظہار کیا کہ میں تو اس کو اپنے سوسو سے بھی، یعنی کہ پاخانے سے بھی اس کو بجھا سکتا ہوں، میں اس کو ان کو کنٹرول کر سکتا ہوں، میری اتنی پاور ہے. وہ دوسرے الفاظ میں یہی دکھانا چاہتا ہے. اس کے بعد گلیور جو ہے وہ ایمپرر کے آرڈرز کو ڈس اوبے کر دیتا ہے. ایمپرر نے اس کو حکم دیا کہ تم بلفیسکو کے فلیٹ کو جو ہے وہ ڈسٹرائے کر دو، تو اس نے ڈس اوبے کر دیا. تو یہ چیز سمبلائز کرتی ہے اس کی رسپانسبلٹی کو، کہ وہ سارے انسانوں کے ساتھ اس کی جو فیلنگ آف رسپانسبلٹی ہے اس کو یہ سمبلائز کرتی ہے. وہ کسی کے کہنے پہ کسی کو تباہ نہیں کر سکتا، یعنی کہ ہمدردی انسان کے ساتھ اس کی جو ہمدردی ہے اس کو ریپرزینٹ کرتی ہے. گلیور اپنے آپ کو ایک ایسی جگہ پہ محسوس کرتا ہے جہاں پہ وہ لیلیپوشنز کی سوسائٹی کو ہمیشہ کے لیے تبدیل کر سکتا ہے. یہاں پہ ایک ریفرنس دیا جاتا ہے آف دا آرمی بٹوین لیلیپٹ اینڈ بلفیسکو سمبلائز دا پیٹریوٹک گلوریز ان سچ پراؤڈلی مارچنگ آف آرمیز. آرمی کی مارچنگ دکھائی جاتی ہے. تو لیلیپوشن ایمپرر جو ہے وہ اس کی ریکویسٹ کو دیکھا جائے گلیور کو ٹو سرو ایز اے کائنڈ آف میک شفٹ آرک آف ٹرائمف فار دا ٹروپس ٹو پاس از اے پیتھیٹک ریمائنڈر دیٹ گرینڈ پریڈ از سپریملی سلی. بلفیسکو کے ساتھ ان کی جو جھگڑا ہے نا وہ بیسیکلی اس کو ہی ریپرزینٹ کرتا ہے. یہی چیز دکھاتا ہے کہ یہاں پہ کس سچویشن سے یہ لوگ گزر رہے ہیں، کن حالات سے یہ لوگ گزر رہے ہیں. کہ لیلیپوشن سمبلائز lost human pride and it indicates Gulliver's inability to diagnose it correctly. کہ گلیور بھی ان کو صحیح طریقے سے ڈائگنوز نہیں کر پایا. تو جیسے میں نے بات کی کہ آپ بے شک سمبلز کا اگر آپ اٹھاتے ہیں کوشچن، میں نے چونکہ بڑی ڈیٹیل کے ساتھ چیزوں کو الیبوریٹ کیا، اگر آپ سمپلی مزید سمپل ہونا چاہیں ایگزام پوائنٹ آف ویو سے تو آپ چند چیزیں اپنے حساب سے اس میں سے اٹھا کے رکھ سکتے ہیں. جیسے کریکٹرز ایز سمبل آپ بتا سکتے ہیں، یا تھوڑا تھوڑا ہر وائز کے اندر سمبولک ریپرزنٹیشن آپ دکھا سکتے ہیں. کیونکہ یہاں ہم نے تو پڑھنا ہے، تو پڑھنے کے حساب سے میں نے پوری کوشش کی ہے کہ ساری کی ساری چیزیں کور کی جائیں تاکہ جتنا بھی آپ کے ذہن میں ہوگا آپ ایگزام پوائنٹ آف ویو سے اس کو کور کر سکیں. ابھی بڑھتے ہیں. جیسے پہلی کتاب کے اندر ہم نے دیکھا لیلیپوشن والا معاملہ دیکھا، ابھی سیکنڈ بک کی بارے میں بات کریں گے جو کہ پیج نمبر 22 سے سٹارٹ ہو رہی ہے، جہاں پہ ہمارا پہلا پیراگراف ہوگا.
برابڈنگنیک کی وزٹ کے بارے میں ہے. یہاں پہ وہ انگلش فیز کے اوپر بیسیکلی جو برابڈنگنیکینز ہیں وہ انگلش فیز کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں. شارٹ پیریڈ ہے اس کا یہاں پہ ورکنگ فریق کے طور پہ گلیور کو بادشاہ نے بچایا، بادشاہ ملکہ نے، اور یہاں پہ وہ کورٹ کے اندر ایک سکون کی زندگی گزارا ہے اور زیادہ تر ٹائم جو ہے وہ بادشاہ کے ساتھ اور ان لوگوں کے ساتھ انگلینڈ کے بارے میں جو زندگی ہے اس کے اوپر بات چیت کرنے میں گزارتا ہے. بادشاہ بھی بڑا اچھا مرسیفل رولر ہے، سمپیتھیٹک اور ہیومن مین ہے. برابڈنگنیکین بیسیکلی انسان کی جو پرائیویٹ پرسنل اور فزیکل سائڈ کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، وچ ایگزامنڈ اپ کلوز، کہ قریب سے انسان کو جب اس نے انویسٹیگیٹ کیا تو اسے دکھایا گیا کہ انسان جو ہے کتنا بہتر، یعنی کہ ایک بہتر تصویر اس نے انسان کی دکھائی. اور یہاں پہ گلیور کیا ہے؟ غلام، سلیو اور پپیٹ ہے، جو کہ اسپیکٹیٹرز کی خوشی کی خاطر وہ ٹرکس پرفارم کر رہا ہے. برابڈنگنیکین کے بیہیویئر جو ہے وہ بھی گلیور سے زیادہ وہ ہے، دوسرا ہے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ گلیور سے زیادہ وہ سیویلائزڈ ہے. So goodwill of the queen toward Gulliver and common sense views are found. Gulliver's advancement is virtual that symbolizes the fundamental humanity of Brobdingnag. یہاں یہ دیکھیے کہ ملکہ کی جو اس کی طرف جو ہمدردی ہے، بیسیکلی جو ملکہ کی جو ہمدردی ہے گلیور کے لیے اور کامن سینس ویوز ہیں، تو آپ اس میں دیکھیں they are found in Gulliver's entertainment is virtual that symbolizes fundamental humanity of Brobdingnagians. کہ غلاموں کے ساتھ بھی ان کی کیسی ہمدردی ہے، کہ گلیور ان کا غلام ہے اور غلاموں کے ساتھ بھی وہ ہمدردی رکھتے ہیں. سو یہ چیز بیسیکلی یورپ کے ساتھ سے مل رہا ہے کہ وہ become happy to make a quick jump when the opportunity rises. He is a golden up puppet in their hands and he is given a comfortable cradle with protection from the rats. اس کو باقاعدہ چوہوں سے بھی بچانے کی انہوں نے کوشش کی. تو یہاں سیکنڈ وائز میں بھی آپ کو بہت کچھ دیکھنے کو ملا. یہاں پہ اس نے دوسری تصویر دکھائی، وہاں پہ انسان کی مین تصویر دکھائی، گھٹیا تصویر دکھائی، ان کے اندر جو فرائبلٹی، جو ویکنیسز ہیں وہ اس نے دکھائی. تو یہاں اس نے دوسرا چہرہ دیکھا کہ انسان بہتر بھی ہو سکتا ہے، بہتر پکچر دکھائی کہ ان لوگوں کے اندر انسانیت نام کی چیز بھی ایگزسٹ کرتی ہے اور وہ اپنے آپ اپنے ملک کے لوگوں کو اس کے مقابلے میں بالکل مختلف سمجھتا ہے اور دکھاتا ہے کہ وہاں پہ سملیرٹیز دکھاتا ہے تو یہاں پہ کنٹراسٹ دکھاتا ہے کہ وہ سارے انگلینڈ کے ساتھ ملتے جلتے ہیں، یہ انگلینڈ کے بالکل اپوزٹ ہے، یعنی یہاں پہ انسانیت ایگزسٹ کرتی ہے. تو یہ تھا ہمارا سیکنڈ وائج. اگر اس تک جو بھی تک ہم نے پڑھا اس سے ریلیٹڈ اگر آپ کے ذہن میں کوئی کوشچن ہے تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں.